السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم سورۃ الناس کی آیہ نمبر 4 کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین الہی آمین۔ آج کی ہماری آیا ہے من شر الوسواس الخناس۔ من شر شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس بار بار پلٹ کر آنے والے کے۔ روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ شر شین را، وسواس واو سین، اس میں 4 لیٹرز آئیں گے، اور پھر ہے خناس، یہ ہے خا نون سین۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسرے پارٹ پہ ہیں اس کے سورۃ الناس کے۔ پہلا پارٹ ہم نے کیا جس میں تینوں آیات کو ہم نے دیکھا، اور وہ المستعاذہ بہ میں آتی تھیں، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں المستعاذہ منہ، یعنی جس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ لاسٹ 3 آیات ہیں، اور کس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ شیطان کے شر سے۔ اعوذ کے بعد بھی آئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ دیکھیں، جیسے باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اور من شیطان، جب شیطان سے پہلے من آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ المستعاذہ منہ ہے، اور اللہ سے پہلے با آ رہا ہے، بی آ رہا ہے، جو اس سے بنے گا کہ یہ المستعاذہ اللہ المستعاذہ بی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ اللہ سے پہلے بی آ رہا ہے تو اللہ المستعاذہ بی ہی، اور شیطان سے پہلے من آ رہا ہے تو شیطان المستعاذہ منہ ہے۔ اب اس آیہ میں ایک آ رہا ہے شر، ایک آ رہا ہے وسواس، اور ایک آ رہا ہے خناس۔ تو ان ٹرمز کو ہم 1 by 1 دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شر کیا ہے۔ شین را، شر عربی زبان میں کوئی بہت بڑا شعلہ ہو، کوئی سپارک ہو تو اس کو کہتے ہیں شر۔ یہ خیر کا اپوزٹ ہے، یہ ایول کے لیے آتا ہے، برائی کے لیے آتا ہے۔ جتنے بھی شر ہیں ان میں سب سے خطرناک شر جو ہے وہ شیطان کا شر ہے۔
शैतान का वसवसा एक आग के बहुत बड़े शोले की मानिद है जो आपको, मुझे, हम सब को जला सकता है, हम सब को तबाह कर सकता है, हमारे अमाल ज़ाया करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। फिर आता है वसवास, जिसम जो 4 हरूफ से मिलकर बना है, वाव सीन वसवस। इसमें मैं 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी आपके साथ, लेकिन उससे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। वसवास कहते हैं बार बार वसवसा डालने वाला। वसवसे के मायने है पे दर पे ऐसे तरीके या तरीकों से किसी के दिल में कोई बुरी बात डाल देना कि जिसके दिल में वो बात डाली जा रही है उसको महसूस भी ना हो कि वो अंदाज के दिल में कोई बुरी बात डाल रहा है। अब ये वसवसा डालता कैसे है? नेगेटिव विस्पर करता है, बुरे ख्यालात इंसान के दिल में आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये वसवसा बार बार आता है, कॉन्स्टेंटली आता है। वाव सीन जैसे इसमें रेपिटिशन है ना लेटर्स की, उसी तरह ये वसवसा भी बार बार आता है। नंबर 3 पे ये वसवसा इतना अट्रैक्टिव होता है कि इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। नंबर 4 पे कि ये मुबालगा का सीगा है, ये नहीं कि एक दफ़ा हो गया तो फिर नहीं होगा। वसवसा आता है और बार बार आता है, बहुत ऑब्सेसिव होता है। और अब हम देखेंगे अल-खन्नास, ख्वा नून सीन, बार बार पलटकर आने वाले के। अब खन्नास कौन है? शैतान है। अब शैतान बार बार पलट कर आने वाले से मतलब यही है यहाँ पर कि शैतान जो है ये वसवसा बार बार इंसान के दिल में डालता रहता है, एक दफ़ा डालकर ख़त्म नहीं कर देता। जब वो देखता है कि इंसान का दिल खाली है वो उसको अटैक करता है और फिर वो उसमें वसवसा डालता है, बुरे ख्यालात डालता है। और जब वो देखता है कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गया तो फिर वो स्टेप बैक कर लेता है, वापस चला जाता है और फिर वो इंसान के दिल को खाली होने का वेट करता है। जब वो देखता है कि इंसान का दिल अब फिर अल्लाह ताला की याद से खाली है तो वो मौका जानकर गनीमत वो उसको फिर वसवसा डालता है। तो ये बार बार पीछे जाता है फिर आगे आता है और इंसान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, बार बार वसवसे इंसान के दिल में डालता रहता है। अब ये शैतान खन्नास है, ये काम बार बार करता है, वो इसलिए कि उसको खुद तो जहन्नुम में जाना है। वो चाहता है कि इंसान को भी इसी रिश्ते पे लगा दे, उसके अंदर भी बिगाड़ पैदा करे, उसके अंदर भी इवल थॉट्स आएँ और इसको भी मैं अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी कोशिश में हर वक्त लगा रहता है। जब उसको मौका मिलता है वो इंसान के ऊपर अटैक करता है। वसवसा जो है ये हर वसवसा जो इंसान को आता है वो शैतान की तरफ से होता है, हमारा अपना ख्याल कोई भी नहीं होता। अगर कोई भी बुरा ख्याल आपके जहन में आ रहा है, कोई परेशान थॉट्स आ रही हैं, कोई आपको कोई ऐसी बात आपको जहन में आ रही है जो आपको बुराई की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और आपको डिप्रेशन की तरफ कोई चीज़ लेके जा रही है समटाइम्स, तो सब ऐसी थॉट्स जो हैं, ऐसे ख्यालात जो आपके जहन में आ रहे होते हैं परेशान कौन, ये सब का सब शैतान का काम होता है। इसको ओरिजिनली ये सब शैतान का काम है, इंसान की अपनी थॉट्स नहीं हैं। इसलिए हमें हर वक्त मुहतात रहना चाहिए और हमें इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना है कि अगर हमारे जहन में कोई भी ऐसी बात चल रही है तो अब ये शैतान का हम पे अटैक है और हमने इसको कैसे ओवरकम करना है। जब तक हमें प्रॉब्लम का पता नहीं होगा हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने वसवसे को समझना है। हमें हर बुराई की तरफ खींच के लेके जाने वाला शैतान है, वही हमारे दिल और दिमाग में बुरे ख्यालात और वसवसे डालता है ताकि इंसान को बहका दे, सीधे रास्ते से हटा दे।
اب ہمیں یہاں پہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وسوسہ جو ہے یہ عمل شر کا نقطۂ آغاز ہے. سب سے پہلے شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، آپ کسی بھی کام کرنے کی بری نیت آپ کے اندر آئے گی یا آپ ارادہ کریں گے، ارادے کے بعد وہ عزم بنے گا، جب آپ عزم کر لیں گے تو پھر وہ شر جو ہے عمل کی صورت ڈھال لے گا. یہ آخری سٹیپ ہوگا کہ آپ اس پہ عمل بھی کر لیں. اگر تو اللہ تعالی ہم سب کو وسوسہ آنے والے کے، ڈالنے والے کے شر سے محفوظ فرمائے. اچھا، اب ہمیں تینوں ٹرمز کلیئر ہیں الحمدللہ. شر کیا ہے، وسواس کیا ہے، اور خناس کیا ہے. اب تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی یہاں پہ ابلیس کون ہے. گو کہ ہم سب کو علم ہے کہ ابلیس کون ہے، لیکن ہم سب کو ریکال کرنا چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ابلیس کا تعارف کہ وہ جو انسان کے دل میں بار بار وسوسے ڈالتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ الوسواس الخناس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصل میں شیطان کے لیے ہی یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں سورۃ الناس میں. دیکھیں یہاں پہ من شر الابلیس نہیں آ رہا، من شر الشیطان نہیں آ رہا، یہاں پہ کیا آ رہا ہے، وسواس الخناس. تو خناس کس کے لیے استعمال ہوا، شیطان کے لیے. جس طرح جو ہم نے فرسٹ 3 آیا پڑھی سورہ میں، ہم نے پڑھا رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ذکر ہوا نا اللہ تعالیٰ کا. ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اس کی صفات کا حوالہ دے کر. اب یہاں پہ بھی شیطان کو جو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے نا، وہ شیطان کہہ کے، ابلیس کہہ کے نہیں کرایا گیا، اس کی صفت بتا کر جو ہے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ وہ خناس ہے. اب خناس شیطان ہے. تو یہاں پہ پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ ایکچولی ہمارا دشمن ہے کون. شیطان دل پر پلان کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس اور سید ابن جبیر عنہما کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر پلان کرتا ہے. جیسے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو شیطان سٹیپ بیک کر لیتا ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. اسی وجہ سے اس کو خانسہ یعنی کہا جاتا ہے. جیسے روٹ ورڈ ہے خناس کا، خانون سین پیچھے ہٹنا. اور انسان جب جب رب کے قریب ہوگا شیطان اس سے دور ہوگا. جب جب انسان شیطان کے قریب ہوگا تو وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا، عبادت سے محروم ہوگا. اب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا، ذکر کرتے ہیں، تو ہم تھک جاتے ہیں، ہم بریک لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا اب تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں. کبھی ہم بیچ میں پازز لیتے ہیں. لیکن ہمیں ایک چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب شیطان ہم پہ ایزیلی اٹیک کر سکتا ہے. اس کو میدان صاف ملتا ہے، دل خالی ملتا ہے، تو پھر وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. جب ہم عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تب تو وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. تو وہ دشمن ہے جو کبھی بھی بریک نہیں لیتا. اس لیے ہمیں اس سے ہر وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں آنے والی ہر ایول بات جو خیال ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تعوذ پڑھنی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اس نے خود تو جہنم میں جانا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ بہکا کر، یہی تو بات اس نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی نا کہ میں انسانوں کو بہکاتا رہوں گا. تو وہ اس مشن پہ ہے، وہ سب کو بہکا رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فوج انسانوں کی اپنے ساتھ لے جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے. اور اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ ٹارگٹ کس طرح سے ہمیں کرتا ہے، تو آج کل کے سیناریوں میں بات کریں تو شیطان ایزیلی ہمیں ٹارگٹ کر لیتا ہے ہمیں غصہ دلا کر. ہم ایروگنٹ ہوتے ہیں بہت جلدی، اور جب کسی کو غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے. آپ انڈر دی لپس اپنے منہ میں پڑھتے رہیں
تعوذ کو آہستہ آہستہ کوشش کریں اپنے یہ آپ کو بار بار ریئلائز کرانا پڑے گا خود کو، اور آپ کو یہ پریکٹس اپنے بچوں کو بھی بتانی چاہیے. اور پھر آپ تعوذ پڑھیں، اپنی پوزیشن کو چینج کریں. اگر آپ کھڑے ہیں غصے کی حالت میں تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. یہ باتیں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہیں. پھر یہ کہ آپ پانی پئیں، اس سے بھی غصہ کم ہوتا ہے. اور یہ شیطان کے حوالے سے اور ابلیس کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں کہ ابلیس کو جو ہے اس آیا میں خناس کہہ کے انٹروڈیوس کرایا گیا. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ شیطان ابلیس تو ہے ہی ہے، ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے قرین کی. قرین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا ایک قریبی ساتھی قرین نہ ہو، جو جنوں میں سے ہے. مفہوم ہے حدیث کا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی یہ قرین موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے اور یہ صرف میرے ساتھ خیر کا حکم دیتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرین کو مسلمان کر لیا تھا. اب شیطان کو قرین کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی لغت میں قرین ایک کانسٹنٹ مستقل ساتھی ہے، وہ ساتھی جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے. اب جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 2 قرین لگا دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ایسے ہی مسلم میں آتی ہے کہ ہر انسان کے اوپر ایک قرین جنات میں سے اپوائنٹ ہوتا ہے اور ایک قرین جو ہے وہ فرشتوں میں سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اور نیکی کا جو خیال آپ کے دل میں آ رہا ہوتا ہے وہ فرشتہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور غصے اور برائی کا خیال جو ہے وہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے، قرین ساتھی جو آپ کا ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے. اور یہ قرین جو ہے انسان کے ساتھ کب سے لگ جاتا ہے؟ جب آپ کے جسم میں روح ڈلتی ہے مدرس ووم میں وہاں سے لے کر پھر جب تک انسان کی ڈیتھ نہیں ہوتی وہاں تک یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب ہر شخص کا اپنا اپنا قرین ہے نا، اس کے بعد کیونکہ جنات کی تو طویل عمریں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ قرین کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے یہ واللہ عالم. تو یہ سم ٹائمز ہمارے ذہن میں جو بھی ڈاؤٹس آ رہے ہوتے ہیں، بدگمانیاں آ رہی ہوتی ہیں، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ قرین ہوتا ہے جو ہمارے دل و دماغ میں سب باتیں ڈال رہا ہوتا ہے. یہ قرین جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح خون جسم میں گردش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اس قرین کو بھی جو ہے ہم کس طرح اس کے اٹیک سے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ عبادت میں رہیں گے، ذکر الہی سے زیادہ قریب رہیں گے تو آپ اس قرین کو اوور کم کر جائیں گے، ادروائز یہ آپ کو اوور کم کر جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر میں گزاریں اور اچھے کاموں میں گزاریں تاکہ ہم ایول تھاٹس سے بچ سکیں. وسوسے صرف ایول تھاٹس نہیں ہوتی، بعض اوقات ہمارے ذہن میں کچھ پریشان خیالات آتے ہیں تو وہ سب چیزیں بھی یہ قرین ہی کر رہا ہوتا ہے. مقصد اس کا ہے انسان کو بس الجھائے رکھنا اور عبادت سے دور رکھنا. تو جب انسان کے ذہن میں ایسی تھاٹس بھی آتی ہیں تو بس وہ اپنے ہی مسئلے مسائل میں الجھا رہتا ہے اور عبادت سے دور ہو جاتا ہے. تو سم ہاؤ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اس قرین کو اوور کم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیا جو آیا نمبر 5 ہے اس کی تفسیر ہم نیکسٹ لیکچر میں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان ابلیس سے قرین کے حملوں سے بچائے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی صحیح معنوں میں جو ہے توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.